فتح दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। या कुछ देर बातचीत के बाद शम्सा और लॉर्ड जून चर्च से बाहर निकल आते हैं। चूंकि लॉर्ड जून शहर में नए हैं, शम्सा उनसे कहती है कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर बताएं। ये सुनकर लॉर्ड जून उससे जड़ी बूटियों के माहिर लतीफ के बारे में पूछते हैं। शम्सा उसे जानती तो नहीं, मगर कहती है कि वो किसी से उसका पता करके उन्हें बता देगी। शम्सा के जाने के बाद सलाहुद्दीन चर्च का जायजा ले रहे होते हैं कि अचानक एक शख्स रस्सी से उनका गला दबाने लगता है। ये और कोई नहीं, वही कातिल होता है जिसे जमशीद ने सलाहुद्दीन को मारने के लिए भेजा था। सलाहुद्दीन फौरन उसे काबू में कर लेते हैं और उसके मालिक के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो कातिल कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। आखिरकार सलाहुद्दीन एक खंजर के वार से उसे खत्म कर देते हैं। जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं, जमशीद उन्हें देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो फौरन माइल्स की बेबी को इत्तला देता है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। ये खबर सुनकर मेला गुस्से से पागल हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो खुद अपने शोहर के कत्ल का बदला लेगी। दूसरी तरफ लॉर्ड जून लतीफ को तलाश करते हुए उसकी दुकान तक पहुंच जाता है और अपना तारुफ राहिब आंद्रे के तौर पर कराता है। जब वो उसे कॉन्टैक्ट की हसीयत के बारे में बताता है तो लतीफ उससे पूछता है कि कहीं ये सब कुछ बालन के मिस्र में होने से तो मुताल्लिक नहीं। जब जून को पता चलता है कि बालन काहिरा में है तो वो फौरन कले पहुंचता है और बालन का हाल चाल पूछता है। बालन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये अमार लेक का दामाद है, मगर जब लतीफ उसे राहिब आंद्रे कहकर मुखातिब करता है तो बालन समझ जाता है कि लतीफ को लॉर्ड जून की असल शनाख्त का इल्म नहीं। फिर लॉर्ड जून बालन को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। चूंकि अब पादरी इरोनो जिंदा नहीं रहा, इसलिए उनके लिए वो सोना हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किले में चुपके से दाखिल होकर वो सोना चुरा लें। बकरास का किला टेम्पलर्स का एक खफिया ठिकाना है और लॉर्ड जून को यकीन है कि वहां जाना आसान नहीं होगा। बालन लॉर्ड जून से अकेले में बात करने के लिए लतीफ को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर भेज देता है। फिर वो लॉर्ड जून से कहता है कि वो इस मुहिम में उसके साथ चले। लॉर्ड जून साफ इनकार कर देता है, ये कहकर कि काहिरा आकर ही वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले चुका है। इस पर बालन उसे कहता है कि वो खुदा से डरे, अपनी बीवी के बाप से नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉर्ड जून और सबीला की शादी से पहले सबीला और बालन एक दूसरे को पसंद करते थे। लॉर्ड जून गुस्से में आ जाता है, मगर ये सोचकर कि बालन उसके बाद हमेशा के लिए यूरोप चला जाएगा, वो अपने दोस्त क्वंते के लिए एक आखिरी कोशिश करने को तैयार हो जाता है। लॉर्ड जून को देखकर सलाहुद्दीन के जहन में कई सवाल उठते हैं। उसे मुश्किल में फंसा हुआ देखकर बालन सलाहुद्दीन को बकरास की मुहिम के बारे में बताता है और इनसे मदद मांगता है। लतीफ के इसरार पर सलाहुद्दीन अपने बेहतरीन जंगजून के साथ भेजने का फैसला करते हैं। लॉर्ड जून मशवरा देता है कि शम्सा को साथ ले जाया जाए। कले के कमांडर की बीवी गाने की शौकीन है और शम्सा की मदद से वो उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो जाएंगी। सलाहुद्दीन को ये मुनासिब तो नहीं लगता कि एक औरत इतनी खतरनाक मुहिम में उनके साथ जाए, मगर वो लॉर्ड जून से कहते हैं कि बेहतर है वो खुद शम्सा से उसकी मर्जी मालूम कर ले। ज़ेंगियों की मदद के बदले काजी फाजिल ने सोना देने का वादा कर लिया था, वो भी शहवार से पूछे बगैर। अब जबकि मिस्र फतह हो चुका है तो शहवार को मदद की कीमत अदा करना होगी। लेकिन मसला यह है कि दरगाम ने खजाने से एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। सोने की मालूमात हासिल करने के लिए दरगाम के पालतू जौहर को दरबार में पेश किया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जौहर वादा करता है कि किसी न किसी तरह वो सोना ढूंढ लाएगा। शहवार देखता है कि अब काहिरा में ज़ेंगियों की चलती है और उसे किसी काबिले भरोसा बंदे की जरूरत है, इसीलिए वो जौहर पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शिरकू को जौहर किसी सूरत पसंद नहीं और यही बात शहवार और शिरकू के दरमियान तलखियों का सबब बनने लगती है। वो जौहर को धमकी देते हैं कि अगर वो फौरन यहाँ स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सलाहुद्दीन बालियान और पादरी आंद्रे के साथ मिलकर मुसलमानों से छीना गया सोना फिर से वापस हासिल करने के लिए बाकरास किले में पहुंच जाते हैं। एन उसी वक्त पर जंगी सिपाही भी बाकरास किले पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। बालियान ये समझता है कि शायद सलाहुद्दीन अयूबी और उसके साथियों ने मिलकर हमें धोखा दिया, लेकिन सलाहुद्दीन उसे समझा रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, यहाँ तक कि जंगी हमला करेंगे इसके बारे में मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। किले के बाहर यारोकी सरदार का कहना होता है कि मैं अपने लश्कर की एक टुकड़ी आगे भेजूंगा, सब मामला ठीक रहे तो दूसरा लश्कर हमला करेगा। शहजादा मौदूद भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो यारोकी सरदार के उठाए जाने वाले हर कदम के बारे में
غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یاروکی کہیں جلد بازی تو نہیں کر رہا اور سلطان نے یاروکی سردار پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یاروکی سردار کا کہنا ہوتا ہے کہ میں نے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہلے ساری معلومات اکٹھی کی ہیں اور میرے نزدیک کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باکراس قلعے کا گورنر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پادری آندرے سے کہتا ہے آپ کی جان بچانا میری ذمہ داری ہے، تو آپ شمسا خاتون کو ڈھونڈیں اور انہیں کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیں۔ اور پھر پادری آندرے ایسا ہی کرتا ہے، وہ شمسا خاتون سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ چاروں طرف یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ زنگی اپنا لشکر لے کر باکراس قلعے کو فتح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ پادری آندرے کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم نے صلاح الدین پر بھروسہ کیا اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا، اور وہ شمسا خاتون کو بھی یہی سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن شمسا خاتون کا کہنا ہوتا ہے میں آپ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، آپ تو ایک پادری بننے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن اصل میں آپ ایک قلعے کے گورنر نکلے۔ لارڈ گیوم، صلاح الدین اور اس کے ساتھی بھی شمسا خاتون کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہم اس پر بھروسہ رکھو، ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے، فی الحال ہمیں شمسا خاتون کو ڈھونڈنا ہے۔ دوسری طرف شمسا خاتون بھی صلاح الدین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ اچانک صلاح الدین ان کا ہاتھ پکڑ کر خفیہ راستے سے باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ صحن میں پہنچتے ہیں تو ان کا مقابلہ صلیبی سپاہیوں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والے تمام صلیبی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک یاروکی سردار کے کچھ ساتھی قلعے کا ایک دروازہ توڑ کر اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ صلاح الدین کو لڑتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہم تو باکراس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اچانک صلاح الدین حملے کے دوران اس قلعے کے اندر کیا کر رہا ہے؟ آخر کار یاروکی کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ہم قلعے کو فتح کر لیتے، آگے بڑھ جاتے، لیکن اچانک سے ہمیں ایک مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ قلعے کے اندر امیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اگر صلیبیوں کو غلطی سے بھی معلوم ہو گیا کہ صلاح الدین قلعے کے اندر موجود ہے تو وہ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کو بندی بنا لیں گے اور یوں ہماری فتح ہار میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک طرف صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لارڈ گائے اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ جنہیں ہم نائٹس بھی بولتے ہیں صحیح وقت پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ زنگیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر زنگیوں کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امیر صلاح الدین بھی شہزادہ مودود سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں ساری کہانی سناتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ان کی ملاقات یاروکی سردار سے ہوتی ہے تو وہ صلاح الدین پر اس کا سارا الزام ڈال رہا ہوتا ہے تمہارے قلعے کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنا حملہ روکنا پڑا۔ صلاح الدین انہیں بتاتے ہیں کہ میں یہاں پر غریبوں کا مال واپس حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور جن صلیبیوں کو تم کافر بول رہے ہو اصل میں یہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں۔ صلاح الدین کی باتیں سننے کے بعد بالیان کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ صلاح الدین نے اسے دھوکہ نہیں دیا، وہ سچ بول رہا تھا کہ وہ بھی زنگیوں کے حملے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یاروکی سردار تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے اب اس کا جواب تم خود سلطان کو دو گے کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہماری فتح ہار میں بدل گئی۔ دوسری طرف لارڈ گائے کو باکراس قلعے کا گورنر بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پادری آندرے اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ ہمارے قلعے میں آئے تو عین اسی وقت زنگیوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور اب ان کے مہمان کہیں نظر نہیں آ رہے، اور اسی دوران ایک سپاہی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا مال لوٹ لیا گیا ہے، تجوریاں خالی کر دی گئی ہیں۔ سپاہی کی یہ بات سنتے ہی لارڈ گائے سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ہوا کیا ہے۔ پادری آندرے نے مل کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے دینی بھائیوں کا سونا لوٹ لیا اور اب ان کے مہمان یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مطلب کہ لارڈ گیوم نے اپنی طاقت اور پہچان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا سونا ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دیا، یہ تو ایک غداری ہے۔ ایک طرف شہزادہ مودود صلاح الدین سے کہتا ہے سب سے پہلے جاؤ اور سلطان سے ملاقات کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت صاف تھی اور تم مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا حق دلوانے کے لیے واپس آئے تھے، لیکن اب تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو اور میری دعا ہے کہ تمہاری اس مشکل سے جلد ہی جان چھوٹ جائے۔ جبکہ دوسری طرف پادری آندرے کو سوالات کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور پادری آندرے کا کہنا ہوتا ہے میں اپنے سے برابر طاقت رکھنے والے انسانوں کو کوئی جواب نہیں دوں گا، اگر مجھے کسی کو جواب دینا ہے تو شہنشاہ مارلک کو دوں گا۔ لارڈ گائے سن کر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ یروشلم چلیں گے، اور باکراس قلعے کا گورنر اپنے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن لارڈ گائے کا کہنا ہوتا ہے کہ باکراس جیسے قلعے کی تم حفاظت نہیں کر سکے، اور یہاں جو حاجیوں کا سامان رکھا جاتا ہے اور یہاں پر جو سونا جمع کیا جاتا ہے، مطلب کہ تم نے ہمارے معاشی نظام کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تمہیں زندان میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں شاہویر جوہر کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم صلاح الدین کا پیچھا نہیں کریں گے، سونا حاصل نہیں کریں گے۔ صلاح الدین یہ سارا سونا لے کر یہاں خود چل کر آئے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا،
جن لوگوں کو سونا نہیں ملے گا وہ زنگیوں کے خلاف ہو جائیں گے اور اس طرح ہماری زنگیوں سے جان چھوٹ جائیں گی. یاد رکھنا ان باتوں کا ذکر میرے بیٹے کامل کے سامنے غلطی سے بھی نہ کرنا. دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے. وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بالیان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ صلاح الدین سے معافی مانگتا ہے کہ اپنے اس دوست کو معاف کر دو. میرا بھائی مر گیا, میں غمگین تھا. میرے ذہن میں پہلے ہی الٹی سیدھی باتیں چل رہی تھی تو میں نے تم پر شک کیا, مجھے معاف کر دو. اور ویسے بھی اب میں پیرس جا رہا ہوں تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھنا, بالیان کے طور پر نہیں. صلاح الدین اسے معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا سفر آسان ہو. اور پھر جیسے ہی صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شمسہ خاتون کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے. تو وہ صلاح الدین سے مدد مانگ رہی ہوتی ہیں. تو صلاح الدین شمسہ خاتون سے کہتے ہیں مجھے معاف کیجیے گا, میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ ایک ترک خاتون ہیں اور ترک خاتون کے گھوڑے کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں, یہاں تک کہ وہ بعض اوقات مردوں سے بھی بہتر گھڑ سوار ہوتی ہیں. شمسہ خاتون یہ باتیں سن کر مسکرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں امید ہے کہ جلد ہی میں بھی ترک خواتین کی طرح گھڑ سواری سیکھ جاؤں گی. دوستو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کاراتیگن مصور پر بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے صلاح الدین کی تصویر اچھی بنا لی اور تم نے میری ساری بیکار تصویریں بنائی ہیں. کاراتیگن اس کا اتنا دماغ خراب کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, بہت زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے آئندہ کے بعد میں کسی کی تصویر ہی نہیں بناؤں گا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے لیے تصویریں بنائی ہیں, سب کو پسند آئی ہیں, لیکن آپ تصویر بنواتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں کہ میرے بال ایسے ہونے چاہیے, میری آنکھیں ایسی ویسی ہونی چاہیے, تو پھر میں صحیح تصویر کیسے بنا سکتا ہوں. کاراتیگن کا کہنا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں میرا غصہ, میری طاقت نظر نہیں آ رہی, لیکن اب تم خود غصہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم اچھی تصویر ہی بناؤ گے. ابھی کاراتیگن اس مصور کا دماغ خراب کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی فنی سچویشن ہوتی ہے. اچانک وہاں پر عرفالی پہنچ جاتا ہے اور وہ کاراتیگن سے کہتا ہے خدا کے واسطے اس مصور کی جان چھوڑ دو. کاراتیگن کا کہنا ہوتا ہے کہ صلاح الدین کہاں ہے. عرفالی جواباً کہتا ہے کہ وہ خلیل اور لطیف کے ساتھ کسی کام سے مصر سے باہر گیا ہے. ایک طرف صلاح الدین شمسہ خاتون سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور باتوں باتوں میں شمسہ خاتون صلاح الدین کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیتی ہیں. صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کچھ معاملات کو نپٹا لوں, پھر آپ کے شہر میں اگر قسمت لے گئی تو ضرور آؤں گا. جبکہ دوسری طرف یاروکی اور شہزادہ مودود سلطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلطان کو بتاتے ہیں کہ ہماری فتح میں رکاوٹ صلاح الدین بن گیا. سلطان یہ سن کر کہتے ہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہے, کیا یہ مذاق کا وقت ہے. اور پھر سلطان کے پوچھنے پر سردار یاروکی انہیں سارا قصہ سنا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم باکراس پر حملہ کرنے کے لیے گئے اور باکراس کے قلعے کے اندر صلاح الدین پہلے ہی سے موجود تھا. جبکہ دوسری طرف لارڈ گائے کے ساتھ پادری اندرے یعنی کہ لارڈ گیوم قدس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لارڈ گیوم کو دیکھ کر ان کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہے اور وہ میرے بابا جان سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی کی بات ہے. اور پھر جیسے شہنشاہ مارلک لارڈ گیوم سے ساری کہانی سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے تمہاری نیت صاف تھی اور تم لارڈ ہاک کی نصیحت کے مطابق مسلمانوں کا سونا انہیں واپس دینا چاہتے تھے, لیکن ہے تو یہ غداری, لہذا تمہیں زندان میں رکھا جائے گا. تم نے میرے داماد ہونے کا بھی کچھ خیال نہ کیا. ہمارے دشمن یہ سنیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے اور تم نے قدس کا مال دشمنوں کے حوالے کر دیا. دوسری طرف صلاح الدین پر سارا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے اور یاروکی کا کہنا ہوتا ہے اگر امیر صلاح الدین باکراس کے قلعے میں موجود نہ ہوتے تو فتح ہماری تھی. وزیر اصفہانی یہ سن کر کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سلطان, بات دراصل یہ ہے کہ یاروکی صاحب صلاح الدین کی مخالفت کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آدھی بات بتا رہے ہیں. یاروکی صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے منصوبہ بندی میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ان کے جاسوسوں کے ہوتے ہوئے بھی لارڈ گائے اپنا فوجی دستہ لے کر باکراس قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ گئے. یاروکی صاحب اتنی بڑی نادانی کیسے کر سکتے ہیں. یہ سن کر شہزادہ مودود اور یاروکی خاموش ہو جاتے ہیں. آخرکار سلطان غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں غلطی کسی کی بھی ہو, باکراس کا قلعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. امیر صلاح الدین کو پیغام پہنچاؤ کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے ملاقات کرے. صلاح الدین بالیان اور پادری اندرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے چھینا گیا سونا پھر سے واپس حاصل کرنے کے لیے باکراس قلعے میں پہنچ جاتے ہیں. این اسی وقت پر زنگی سپاہی بھی باکراس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. بالیان یہ سمجھتا ہے کہ شاید صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا, لیکن صلاح الدین اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا, یہاں تک کہ زنگی حملہ کریں گے اس کے بارے میں مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا. قلعے کے باہر یاروکی سردار کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنے لشکر کی ایک ٹکڑی آگے بھیجوں گا, سب معاملات ٹھیک رہے تو دوسرا لشکر حملہ کرے گا.
शहजादा मौदूद भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो यारूकी सरदार के उठाए जाने वाले हर कदम के बारे में गौर व फिक्र कर रहे होते हैं कि यारूकी कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा और सुल्तान ने यारूकी सरदार पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं की। यारूकी सरदार का कहना होता है कि मैंने किले पर हमला करने के लिए पहले सारी मालूमात इकट्ठी की हैं और मेरे नजदीक कोई गलती का इम्कान ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकरास किले का गवर्नर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पादरी आंद्रे से कहता है, आपकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप शमसा खातून को ढूंढें और उन्हें किसी महफूज जगह पर छुपा दें। और फिर पादरी आंद्रे ऐसा ही करता है। वो शमसा खातून से मुलाकात करता है क्योंकि चारों तरफ ये आवाजें आ रही होती है कि जंगी अपना लश्कर लेकर बाकरास किले को फतह करने के लिए पहुंच गए। पादरी आंद्रे को भी गलत फहमी हो जाती है कि हमने सलाहुद्दीन पर भरोसा किया और उसने हमें धोखा दिया, और वो शमसा खातून को भी यही समझा रहा होता है। लेकिन शमसा खातून का कहना होता है, मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आप तो एक पादरी बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में आप एक किले के गवर्नर निकले, लॉर्ड गयोम। सलाहुद्दीन और उसके साथी भी शमसा खातून को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। फिलहाल हमें शमसा खातून को ढूंढना है। दूसरी तरफ शमसा खातून भी सलाहुद्दीन को ढूंढ रही होती हैं। अचानक सलाहुद्दीन उनका हाथ पकड़कर खुफिया रास्ते से बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सहन में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला सलीबी सिपाहियों से होना शुरू हो जाता है और वो अपने रास्ते में आने वाले तमाम सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक यारूकी सरदार के कुछ साथी किले का एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वो सलाहुद्दीन को लड़ता हुआ देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं कि हम तो बाकरास किले पर हमला करने के लिए आए थे। अचानक सलाहुद्दीन हमले के दौरान इस किले के अंदर क्या कर रहा है। आखिरकार यारूकी का साथी उसे बताता है कि हम किले को फतह कर लेते, आगे बढ़ जाते, लेकिन अचानक से हमें एक मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि किले के अंदर अमीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मौजूद थे। अगर सलीबियों को गलती से भी मालूम हो गया कि सलाहुद्दीन किले के अंदर मौजूद है तो वो सलाहुद्दीन और उनके साथियों को बंदी बना लेंगे और यूं हमारी फतह हार में तब्दील हो जाएगी। एक तरफ सलाहुद्दीन अपने साथियों को लेकर किले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड गाय अपने खास सिपाहियों के साथ, जिन्हें हम नाइट्स भी बोलते हैं, सही वक्त पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वो जंगियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर जंगियों का मंसूबा नाकाम हो जाता है। देखते ही देखते अमीर सलाहुद्दीन भी शहजादे मौदूद से मुलाकात करते हैं और उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं। और फिर जैसे ही उनकी मुलाकात यारूकी सरदार से होती है तो वो सलाहुद्दीन पर इसका सारा इल्जाम डाल रहा होता है, तुम्हारे किले के अंदर मौजूद होने की वजह से हमें अपना हमला रोकना पड़ा। सलाहुद्दीन उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ पर गरीबों का माल वापस हासिल करने के लिए आया था और जिन सलीबियों को तुम काफिर बोल रहे हो, असल में ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। सलाहुद्दीन की बातें सुनने के बाद बालियान को भी यकीन आ जाता है कि सलाहुद्दीन ने उसे धोखा नहीं दिया। वो सच बोल रहा था कि वो भी जंगियों के हमले के बारे में नहीं जानता था। यारूकी सरदार तमाम बातें सुनने के बाद कहता है, अब इसका जवाब तुम खुद सुल्तान को दोगे कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारी फतह हार में बदल गई। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय को बाकरास किले का गवर्नर बता रहा होता है कि जैसे ही पादरी आंद्रे अपने कुछ मेहमानों के साथ हमारे किले में आए तो ऐन उसी वक्त जंगियों ने हम पर हमला कर दिया और अब इनके मेहमान कहीं नजर नहीं आ रहे। और इसी दौरान एक सिपाही आकर उन्हें बताता है कि हमारा माल लूट लिया गया है, तिजोरियां खाली कर दी गई हैं। सिपाही की बात सुनते ही लॉर्ड गाय समझ जाते हैं कि असल में यहाँ पर हुआ क्या है। पादरी आंद्रे ने मिलकर अपने कुछ साथियों के साथ अपने दीनी भाइयों का सोना लूट लिया और अब उनके मेहमान यहाँ से भाग गए हैं। मतलब कि लॉर्ड गयोम ने अपनी ताकत और पहचान का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना सोना हमारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। ये तो एक गद्दारी है। एक तरफ शहजादा मौदूद सलाहुद्दीन से कहता है, सबसे पहले जाओ और सुल्तान से मुलाकात करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत साफ थी और तुम मुसलमानों को उनका खोया हुआ हक दिलवाने के लिए वापस आए थे, लेकिन अब तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो और मेरी दुआ है कि तुम्हारी इस मुश्किल से जल्द ही जान छूट जाए। जबकि दूसरी तरफ पादरी आंद्रे को सवालात का निशाना बनाया जा रहा होता है और पादरी आंद्रे का कहना होता है, मैं अपने से बराबर ताकत रखने वाले इंसानों को कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो शहनशाह मार्लिक को दूंगा। लॉर्ड गाय सुनकर कहते हैं, तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ यरूशलेम चलेंगे। और बाकरास किले का गवर्नर अपने ओहदे से हटाया जाता है और उसे जंदान में डाला जाता है। वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लॉर्ड गाय का कहना होता है कि बाकरास जैसे किले की तुम हिफाजत नहीं कर सके और यहाँ जो हाजियों का सामान रखा जाता है और यहाँ पर जो सोना जमा किया जाता है, मतलब कि तुमने हमारे माशी निजाम को नुकसान पहुँचाया है और इसका खमियाजा भुगतने के लिए तुम्हें जंदान में डाला जाएगा।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں شاہویر جوہر کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم صلاح الدین کا پیچھا نہیں کریں گے، سونا حاصل نہیں کریں گے۔ صلاح الدین یہ سارا سونا لے کر یہاں خود چل کر آئے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ جن لوگوں کو سونا نہیں ملے گا وہ زنگیوں کے خلاف ہو جائیں گے اور اس طرح ہماری زنگیوں سے جان چھوٹ جائیں گی۔ یاد رکھنا ان باتوں کا ذکر میرے بیٹے کامل کے سامنے غلطی سے بھی نہ کرنا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بالیان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ صلاح الدین سے معافی مانگتا ہے کہ اپنے اس دوست کو معاف کر دو، میرا بھائی مر گیا، میں غمگین تھا، میرے ذہن میں پہلے ہی الٹی سیدھی باتیں چل رہی تھی تو میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو، اور ویسے بھی اب میں پیرس جا رہا ہوں تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھنا، بالیان کے طور پر نہیں۔ صلاح الدین اسے معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا سفر آسان ہو۔ اور پھر جیسے ہی صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شمسہ خاتون کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، تو وہ صلاح الدین سے مدد مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو صلاح الدین شمسہ خاتون سے کہتے ہیں مجھے معاف کیجیے گا، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ ایک ترک خاتون ہیں، اور ترک خاتون کی گھوڑے کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات مردوں سے بھی بہتر گھڑ سوار ہوتی ہیں۔ شمسہ خاتون یہ باتیں سن کر مسکرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں امید ہے کہ جلد ہی میں بھی ترک خواتین کی طرح گھڑ سواری سیکھ جاؤں گی۔ دوستو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کاراتیگن مصور پر بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے صلاح الدین کی تصویر اچھی بنا لی اور تم نے میری ساری بیکار تصویریں بنائی ہیں۔ کاراتیگن اس کا اتنا دماغ خراب کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے آئندہ کے بعد میں کسی کی تصویر ہی نہیں بناؤں گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے لیے تصویریں بنائی ہیں، سب کو پسند آئی ہیں، لیکن آپ تصویر بنواتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں کہ میرے بال ایسے ہونے چاہیے، میری آنکھیں ایسی ویسی ہونی چاہیے، تو پھر میں صحیح تصویر کیسے بنا سکتا ہوں؟ کاراتیگن کا کہنا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں میرا غصہ، میری طاقت نظر نہیں آ رہی، لیکن اب تم خود غصہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم اچھی تصویر ہی بناؤ گے۔ ابھی کاراتیگن اس مصور کا دماغ خراب کر رہا ہوتا ہے، یہ بہت ہی فنی سچویشن ہوتی ہے۔ اچانک وہاں پر عرفالی پہنچ جاتا ہے اور وہ کاراتیگن سے کہتا ہے خدا کے واسطے اس مصور کی جان چھوڑ دو۔ کاراتیگن کا کہنا ہوتا ہے کہ صلاح الدین کہاں ہے؟ عرفالی جواباً کہتا ہے کہ وہ خلیل اور لطیف کے ساتھ کسی کام سے مصر سے باہر گیا ہے۔ ایک طرف صلاح الدین شمسہ خاتون سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور باتوں باتوں میں شمسہ خاتون صلاح الدین کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیتی ہیں۔ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کچھ معاملات کو نپٹا لوں، پھر آپ کے شہر میں اگر قسمت لے گئی تو ضرور آؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف یاروکی اور شہزادہ مودود سلطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلطان کو بتاتے ہیں کہ ہماری فتح میں رکاوٹ صلاح الدین بن گیا۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا یہ مذاق کا وقت ہے؟ اور پھر سلطان کے پوچھنے پر سردار یاروکی انہیں سارا قصہ سنا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم باکراس پر حملہ کرنے کے لیے گئے اور باکراس کے قلعے کے اندر صلاح الدین پہلے ہی سے موجود تھا۔ جبکہ دوسری طرف لارڈ گائے کے ساتھ پادری اندرے یعنی کہ لارڈ گیوم قدس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لارڈ گیوم کو دیکھ کر ان کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہے اور وہ میرے بابا جان سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی کی بات ہے۔ اور پھر جیسے ہی شہنشاہ مارلک لارڈ گیوم سے ساری کہانی سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے تمہاری نیت صاف تھی اور تم لارڈ ہاک کی نصیحت کے مطابق مسلمانوں کا سونا انہیں واپس دینا چاہتے تھے، لیکن ہے تو یہ غداری، لہٰذا تمہیں زندان میں رکھا جائے گا۔ تم نے میرے داماد ہونے کا بھی کچھ خیال نہ کیا، ہمارے دشمن یہ سنیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور تم نے قدس کا مال دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف صلاح الدین پر سارا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے اور یاروکی کا کہنا ہوتا ہے اگر امیر صلاح الدین باکراس کے قلعے میں موجود نہ ہوتے تو فتح ہماری تھی۔ وزیر اصفہانی سن کر کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سلطان، بات دراصل یہ ہے کہ یاروکی صاحب صلاح الدین کی مخالفت کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آدھی بات بتا رہے ہیں۔ یاروکی صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے منصوبہ بندی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے جاسوسوں کے ہوتے ہوئے بھی لارڈ گائے اپنا فوجی دستہ لے کر باکراس قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یاروکی صاحب اتنی بڑی نادانی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر شہزادہ مودود اور یاروکی خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخرکار سلطان غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں غلطی کسی کی بھی ہو، باکراس کا قلعہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، امیر صلاح الدین کو پیغام پہنچاؤ کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے ملاقات کرے۔ ان بالیان اور پادری اندرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے چھینا گیا سونا پھر سے واپس حاصل کرنے کے لیے باکراس قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وقت پر زنگی سپاہی بھی باکراس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بالیان یہ سمجھتا ہے کہ شاید صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا، لیکن صلاح الدین اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یہاں تک کہ زنگی حملہ کریں گے اس کے بارے میں مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔
قلعے کے باہر یاروکی سردار کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنے لشکر کی ایک ٹکڑی آگے بھیجوں گا، سب معاملات ٹھیک رہے تو دوسرا لشکر حملہ کرے گا۔ شہزادہ مودود بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ یاروکی سردار کے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یاروکی کہیں جلد بازی تو نہیں کر رہا اور سلطان نے یاروکی سردار پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یاروکی سردار کا کہنا ہوتا ہے کہ میں نے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہلے ساری معلومات اکٹھی کی ہیں اور میرے نزدیک کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باکراس قلعے کا گورنر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پادری آندرے سے کہتا ہے، آپ کی جان بچانا میری ذمہ داری ہے، تو آپ شمسا خاتون کو ڈھونڈیں اور انہیں کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیں۔ اور پھر پادری آندرے ایسا ہی کرتا ہے، وہ شمسا خاتون سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ چاروں طرف یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ زنگی اپنا لشکر لے کر باکراس قلعے کو فتح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ پادری آندرے کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم نے صلاح الدین پر بھروسہ کیا اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا، اور وہ شمسا خاتون کو بھی یہی سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن شمسا خاتون کا کہنا ہوتا ہے میں آپ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، آپ تو ایک پادری بننے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن اصل میں آپ ایک قلعے کے گورنر نکلے۔ لارڈ گیوم، صلاح الدین اور اس کے ساتھی بھی شمسا خاتون کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہم اس پر بھروسہ رکھو، ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے، فی الحال ہمیں شمسا خاتون کو ڈھونڈنا ہے۔ دوسری طرف شمسا خاتون بھی صلاح الدین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ اچانک صلاح الدین ان کا ہاتھ پکڑ کر خفیہ راستے سے باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ صحن میں پہنچتے ہیں تو ان کا مقابلہ صلیبی سپاہیوں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والے تمام صلیبی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک یاروکی سردار کے کچھ ساتھی قلعے کا ایک دروازہ توڑ کر اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ صلاح الدین کو لڑتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہم تو باکراس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اچانک صلاح الدین حملے کے دوران اس قلعے کے اندر کیا کر رہا ہے؟ آخرکار یاروکی کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ہم قلعے کو فتح کر لیتے، آگے بڑھ جاتے، لیکن اچانک سے ہمیں ایک مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ قلعے کے اندر امیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اگر صلیبیوں کو غلطی سے بھی معلوم ہو گیا کہ صلاح الدین قلعے کے اندر موجود ہیں تو وہ صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کو بندی بنا لیں گے اور یوں ہماری فتح ہار میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک طرف صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لارڈ گائے اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ، جنہیں ہم نائٹس بھی بولتے ہیں، صحیح وقت پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ زنگیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر زنگیوں کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امیر صلاح الدین بھی شہزادہ مودود سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں ساری کہانی سناتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ان کی ملاقات یاروکی سردار سے ہوتی ہے تو وہ صلاح الدین پر اس کا سارا الزام ڈال رہا ہوتا ہے، تمہارے قلعے کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنا حملہ روکنا پڑا۔ صلاح الدین انہیں بتاتے ہیں کہ میں یہاں پر غریبوں کا مال واپس حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور جن صلیبیوں کو تم کافر بول رہے ہو اصل میں یہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں۔ صلاح الدین کی باتیں سننے کے بعد بالیان کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ صلاح الدین نے اسے دھوکہ نہیں دیا، وہ سچ بول رہا تھا کہ وہ بھی زنگیوں کے حملے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یاروکی سردار تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے اب اس کا جواب تم خود سلطان کو دو گے کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہماری فتح ہار میں بدل گئی۔ دوسری طرف لارڈ گائے کو باکراس قلعے کا گورنر بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پادری آندرے اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ ہمارے قلعے میں آئے تو عین اسی وقت زنگیوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور اب ان کے مہمان کہیں نظر نہیں آ رہے، اور اسی دوران ایک سپاہی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا مال لوٹ لیا گیا ہے، تجوریاں خالی کر دی گئی ہیں۔ سپاہی کی یہ بات سنتے ہی لارڈ گائے سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ہوا کیا ہے۔ پادری آندرے نے مل کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے دینی بھائیوں کا سونا لوٹ لیا اور اب ان کے مہمان یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مطلب کہ لارڈ گیوم نے اپنی طاقت اور پہچان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا سونا ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دیا، یہ تو ایک غداری ہے۔ ایک طرف شہزادہ مودود صلاح الدین سے کہتا ہے سب سے پہلے جاؤ اور سلطان سے ملاقات کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیت صاف تھی اور تم مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا حق دلوانے کے لیے واپس آئے تھے، لیکن اب تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو اور میری دعا ہے کہ تمہاری اس مشکل سے جلد ہی جان چھوٹ جائے۔ جبکہ دوسری طرف پادری اندرے کو سوالات کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور پادری اندرے کا کہنا ہوتا ہے میں اپنے سے برابر طاقت رکھنے والے انسانوں کو کوئی جواب نہیں دوں گا، اگر مجھے کسی کو جواب دینا ہے تو شہنشاہ مارلک کو دوں گا۔ لارڈ گائے سن کر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ یروشلم چلیں گے اور باکراس قلعے کا گورنر
اپنے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن لارڈ گائے کا کہنا ہوتا ہے کہ باکراس جیسے قلعے کی تم حفاظت نہیں کر سکے، اور یہاں جو حاجیوں کا سامان رکھا جاتا ہے اور یہاں پر جو سونا جمع کیا جاتا ہے، مطلب کہ تم نے ہمارے معاشی نظام کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تمہیں زندان میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں شاہویر جوہر کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم صلاح الدین کا پیچھا نہیں کریں گے، سونا حاصل نہیں کریں گے۔ صلاح الدین یہ سارا سونا لے کر یہاں خود چل کر آئے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ جن لوگوں کو سونا نہیں ملے گا وہ زنگیوں کے خلاف ہو جائیں گے اور اس طرح ہماری زنگیوں سے جان چھوٹ جائیں گی۔ یاد رکھنا ان باتوں کا ذکر میرے بیٹے کامل کے سامنے غلطی سے بھی نہ کرنا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بالیان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ صلاح الدین سے معافی مانگتا ہے کہ اپنے اس دوست کو معاف کر دو، میرا بھائی مر گیا، میں غمگین تھا، میرے ذہن میں پہلے ہی الٹی سیدھی باتیں چل رہی تھی تو میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو، اور ویسے بھی اب میں پیرس جا رہا ہوں تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھنا، بالیان کے طور پر نہیں۔ صلاح الدین اسے معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا سفر آسان ہو۔ اور پھر جیسے ہی صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شمسا خاتون کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، تو وہ صلاح الدین سے مدد مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو صلاح الدین شمسا خاتون سے کہتے ہیں مجھے معاف کیجیے گا، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ ایک ترک خاتون ہیں، اور ترک خاتون کی گھوڑے کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات مردوں سے بھی بہتر گھوڑ سوار ہوتی ہیں۔ شمسا خاتون یہ باتیں سن کر مسکرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں امید ہے کہ جلد ہی میں بھی ترک خواتین کی طرح گھوڑ سواری سیکھ جاؤں گی۔ دوستو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کاراتیگن مصور پر بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے صلاح الدین کی تصویر اچھی بنا لی اور تم نے میری ساری بیکار تصویریں بنائی ہیں۔ کاراتیگن اس کا اتنا دماغ خراب کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو کر کہتا ہے آئندہ کے بعد میں کسی کی تصویر ہی نہیں بناؤں گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے لیے تصویریں بنائی ہیں، سب کو پسند آئی ہیں، لیکن آپ تصویر بنواتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں کہ میرے بال ایسے ہونے چاہیے، میری آنکھیں ایسی ویسی ہونی چاہیے، تو پھر میں صحیح تصویر کیسے بنا سکتا ہوں؟ کاراتیگن کا کہنا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں میرا غصہ، میری طاقت نظر نہیں آ رہی، لیکن اب تم خود غصہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم اچھی تصویر ہی بناؤ گے۔ ابھی کاراتیگن اس مصور کا دماغ خراب کر رہا ہوتا ہے، یہ بہت ہی فنی سچویشن ہوتی ہے۔ اچانک وہاں پر عرفالی پہنچ جاتا ہے اور وہ کاراتیگن سے کہتا ہے خدا کے واسطے اس مصور کی جان چھوڑ دو۔ کاراتیگن کا کہنا ہوتا ہے کہ صلاح الدین کہاں ہے؟ عرفالی جواباً کہتا ہے کہ وہ خلیل اور لطیف کے ساتھ کسی کام سے مصر سے باہر گیا ہے۔ ایک طرف صلاح الدین شمسا خاتون سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور باتوں باتوں میں شمسا خاتون صلاح الدین کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیتی ہیں۔ صلاح الدین کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کچھ معاملات کو نپٹا لوں، پھر آپ کے شہر میں اگر قسمت لے گئی تو ضرور آؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف یاروکی اور شہزادہ مودود سلطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلطان کو بتاتے ہیں کہ ہماری فتح میں رکاوٹ صلاح الدین بن گیا۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا یہ مذاق کا وقت ہے؟ اور پھر سلطان کے پوچھنے پر سردار یاروکی انہیں سارا قصہ سنا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم باکراس پر حملہ کرنے کے لیے گئے اور باکراس کے قلعے کے اندر صلاح الدین پہلے ہی سے موجود تھا۔ جبکہ دوسری طرف لارڈ گائے کے ساتھ پادری اندرے یعنی کہ لارڈ گیوم قدس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لارڈ گیوم کو دیکھ کر ان کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہے اور وہ میرے بابا جان سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی کی بات ہے۔ اور پھر جیسے شہنشاہ مارلک لارڈ گیوم سے ساری کہانی سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے تمہاری نیت صاف تھی اور تم لارڈ ہاک کی نصیحت کے مطابق مسلمانوں کا سونا انہیں واپس دینا چاہتے تھے، لیکن ہے تو یہ غداری، لہٰذا تمہیں زندان میں رکھا جائے گا۔ تم نے میرے داماد ہونے کا بھی کچھ خیال نہ کیا، ہمارے دشمن یہ سنیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور تم نے قدس کا مال دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف صلاح الدین پر سارا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے اور یاروکی کا کہنا ہوتا ہے اگر امیر صلاح الدین باکراس کے قلعے میں موجود نہ ہوتے تو فتح ہماری تھی۔ وزیر اصفہانی سن کر کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سلطان، بات دراصل یہ ہے کہ یاروکی صاحب صلاح الدین کی مخالفت کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آدھی بات بتا رہے ہیں۔ یاروکی صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی منصوبہ بندی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے جاسوسوں کے ہوتے ہوئے بھی لارڈ گائے اپنا فوجی دستہ لے کر باکراس قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔
यारुकी साहब इतनी बड़ी नादानी कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर शहजादा मौदूद और यारुकी खामोश हो जाते हैं। आखिरकार सुल्तान गुस्से में आ जाते और कहते हैं, गलती किसी की भी हो, बाकरास का किला हमारे हाथ से निकल गया। अमीर सलाहुद्दीन को पैगाम पहुंचाओ कि वो जल्द से जल्द मुझसे मुलाकात करे।